तहरीक कादरी की तरह तहरीक लबैक को दबाया जाए, क्योंकि तहरीक कादरी की जमात और तहरीक लबैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी पूरी दुआएं और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भी इनके साथ है। तो ये ख़त्म तो हो नहीं सकती, ना कोई इनको ख़त्म कर सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तहरीक लबैक के हाफिज़ साद रिज़वी साहब के नहीं जी बस मैं तहरीक नहीं चला सकता हूँ, मैं तो घर में जाता हूँ। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। लोगों ने मिलकर एक जमात को, एक हकीकत को मजबूर कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने के लिए जिसमें वो नहीं चलना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राए से कुछ मालूम पड़ रहा है कि जो तहरीक लबैक की मरकज़ी शूरा है उसने फैसला किया है कि वापस मरकज़ चला जाए, यानी कि मजलिस शूरा का फैसला कि हम वापस मरकज़ की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लाएअमल होगा वो बाद में उसका ऐलान किया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि तहरीक लबैक के शूरा ने ऐसा क्यों किया, अच्छा किया, बुरा किया, लबैक के कारकुनों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करनी है आज के पूरी कुव्वतें, जितनी भी सियासी बड़े बड़े हरीफ हैं एक दूसरे के, अदारे हो गए, मीडिया हो गए, जो डेली की बुनियाद पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जहां मसला लबैक का आ जाए तो ये सब एक पेज पे हो जाते हैं लबैक के खिलाफ, और लबैक के खिलाफ पूरी कोशिश से उसको दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तीसरा सबसे बड़ा जो आजकल हर लबैक का कारकुन या आम कोई सियासी कारकुन जो थोड़ा न्यूट्रल होता है, सियासत से शौक रखता है, जर्नली नज़र रखता है, तो वो ये देखता है कि तहरीक लबैक का जो आगे का लाएअमल है या फ्यूचर में, या उनकी जो मंज़िल मकसूद है, या उनका जो दावा है, उनका जो मकसद है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करेंगे, ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का दिफा करेंगे, वो कैसे करेंगे कि पूरी कुव्वतें तो उनके खिलाफ हो जाती हैं। क्या ऑप्शन बचा है तहरीक लबैक के पास? हाफिज़ साद रिज़वी साहब के पास क्या ऑप्शन बचा है कि वो अपनी क्योंकि अब वो हकीकत तो बन चुकी है, तहरीक लबैक तो हकीकत है, अब जिसका पीछे का तो रास्ता नहीं है, इसने इंशाल्लाह आगे जाना है, और वो कैसे जाएंगे इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन जो खबर आ रही है ज़राए से ये मालूम पड़ रहा है कि भाई तहरीक लबैक की जो मजलिस शूरा है उसने फैसला किया है कि हम वापस मरकज़ की तरफ जाते हैं। उन्होंने क्यों फैसला किया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हरीपुर वाला वाक़या हुआ है ये तहरीक लबैक के साथ पहले जितने साने हुए हैं उससे ये काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके अंदर कई फैक्टर शामिल हैं। एक तो मजहबी फैक्टर है कि वहाँ के जो मजहबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जुलूस गलत है, गैर शरई है, एक ये फैक्टर था। एक इमरानी हुकूमत का था, और तीसरा सबसे बड़ा था कि जो सानिया पेशावर हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि KPK की गवर्नमेंट, इमरान खान अपने जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने के लिए, उसको डिले करने के लिए कोई बड़े वाक़ई की तलाश में है कि कुछ ऐसा सानिया हो जाए कि मुझे एक बहाना मिल जाए। तो यकीनन जब तहरीक लबैक ने यह फैसला किया है कि मरकज़ की तरफ जाने का, तो मुझे यकीन होता है कि ऐसा ही कुछ उसमें शवाहिद मिले हैं कि ये KPK गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसा बड़ा सानिया हो। कहीं भी अगर कोई जुलूस तहरीक लबैक का जा रहा है, आगे पुलिस रोकने की कोशिश करती है, पथराव होता है, शेलिंग होता है, अचानक ही वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें तो हक बनता है कि लबैक वाले आगे जाएं। लेकिन जब उनको ये कन्फर्म हो जाए कि आगे जो आदमी खड़े हैं वो खड़े ही इस मकसद के लिए हैं कि खून खराबा हो, हालात खराब हो और उसका फायदा किसी एक आदमी को पहुंचे, तो उस टाइम मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है साद रिज़वी साहब का। वैसे भी कारकुनों को चाहिए कि वो मरकज़ के फैसले के ऊपर लबैक करें, ना कि वो खुद मरकज़ बन जाए। यही असूल है किसी अमीर के पीछे चलने का, किसी सियासी जमात या किसी भी मजहबी जमात का। तो बरकत ये तो सराय की खबरें थी, ये फैसला सामने आ रहा है। दूसरा नाज़रीन जो हम बात कर रहे थे कि भाई आखिर क्यों हो जाते हैं इकट्ठे। नाज़रीन ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे के हरीफ हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जेर करने के लिए हर वो हदें अखलाकियात की क्रॉस कर देते हैं कि किसी तरह हम अपने मुखालिफ को नीचा दिखाएं, उससे बरतरी हासिल करें। अदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अदारों की तरफ से बयान आते हैं, मीडिया डिवाइड हो जाता है, होता है नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, सब कुछ चलता है। लेकिन जहां मसला तहरीक लबैक का है तो ये सब एक पेज पे क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूं कि तहरीक लबैक का जो मकसद है
جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے وہ سن لیں کہ اس کا مقصد ہے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت کا دفاع کرنا اور شرعی نظام نافذ کرنا، یہ ہے تحریک لبیک کا مقصد۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں، میڈیا ہو گیا، سیاسی جماعتیں ہو گئی، کہ وہ ختم نبوت یا ناموس رسالت کے دشمن ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا غریب عوام کے علاوہ ایلیٹ کلاس سے لے کر اپر کلاس لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان میں شرعی نظام نہیں چاہتے۔ کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ تحریک لبیک کے خلاف جب سب ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ایک جماعت کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے یا کسی ایک ادارے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے جو تحریک لبیک کے خلاف ہو۔ وہ خود نہیں چاہتے کہ پاکستان میں شرعی نظام آئے اور ہماری جو بغیرتیاں ہیں، ہماری جو عیاشی ہیں، ہماری جو منمرزیاں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ شرعی نظام میں تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے غریب لوگ کو ہوتا ہے، امیروں کو تو نقصان ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی شرعی نظام آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، سب کچھ ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ بھئی تحریک لبیک آگے نہ آئے۔ اب تحریک لبیک کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ تحریک لبیک کے حافظ صادری رضوی صاحب کہے نہیں جی بس میں تحریک نہیں چلا سکتا ہوں، میں تو گھر میں جاتا ہوں۔ نہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری کی طرح تحریک لبیک کو دبایا جائے، کیونکہ طاہر القادری کی جماعت اور تحریک لبیک میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو طاہر القادری کی جماعت ہے وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے، اور پاکستان میں کہ پوری دنیا میں جو بریلوی مسلک ہے وہ طاہر القادری سے اختلاف کرتے ہیں، اور جو تحریک لبیک ہے یہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھومتی ہے۔ اس کا نظریہ کچھ اور ہے، نظام مصطفیٰ، ختم نبوت اور یعنی کہ شرعی نظام ہو گیا، ناموس رسالت ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی بھی بریلوی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، حالانکہ دیوبندی اور اہل حدیث کی بھی بہت بڑے عالم ہیں، کہ وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جو لوگ کھل کے تحریک لبیک کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جماعت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کی دعائیں پوری تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، یعنی کہ مسئلے کے بریلوی جو ہے اس کی پوری دعائیں، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ ختم تو ہو نہیں سکتی، نہ کوئی ان کو ختم کر سکتا ہے۔ جو اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ کر کے یا ان کے اوپر پریشر ڈال کے ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو یہ تو میرے خیال ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہاں، کسی بھی جماعت کو سیاست کے ذریعے کمزور کیا جا سکتا ہے، سیاست کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن پریشر ڈال کے ختم نہیں کرتے۔ پریشر سے وقتی طور پر تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مستقل اس کا حل نہیں ہے کہ کسی کے اوپر پریشر ڈال کے اس جماعت کو سائیڈ لائن کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، یہ ممکن پاکستان میں نہیں ہے۔ اب تحریک لبیک کے پاس آپشن کیا ہے کہ تحریک لبیک نے اپنے منزل مقصود تک تو جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کب وہ اپنے گول پورے کریں گے، یہ تو رب بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے جانا تو ہے ہی ہے۔ اب تحریک لبیک نے اتنا زبردست آپشن استعمال کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سب میڈیا کو واضح کر دیا ہے کہ بھئی جو ہمارا مقصد ہے شرعی نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، دین کا جو پورا کام ہے، اس سے وہ ثابت کر دیا ہے کہ بھئی ہم ایک جو موجودہ سسٹم ہے، موجودہ سسٹم میں رہ کے ہم اپنی خدمات پاکستان کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں، جس میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، ختم نبوت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے، یا پاکستان میں جو غیر شرعی بل کر کے قانون سازی کی جاتی ہے وہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ حالانکہ اس موجودہ سسٹم میں تحریک لبیک نے حصہ لے کے یہ تو کافی حد تک اس نے نرمی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اداروں کو دکھا دیا ہے کہ جو ہمارا مین مقصد شرعی نظام ہے وہ ہم اس نظام میں رہ کے آپ لوگوں سے مل کے ووٹوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، اتفاق رائے سے ہم کریں گے، کیونکہ سسٹم میں آ گئے نا۔ لیکن جو ناموس رسالت ہوگی، ختم نبوت ہو گئی، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے، اس کے لیے چاہے ہماری جانیں بھی ضائع ہو جائے، بچے بھی قربان ہو جائے، اس کے اوپر ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ تو تحریک لبیک کا تھا ایک رستہ، واپسی کا رستہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، پہلے میں ذکر کر چکوں۔ اب دوسرا رستہ اس کے پاس ہے طالبان جیسا، افغانستان جیسا۔
اب اگر ایک جماعت حقیقت بن چکی ہے، اس کے پاس اتنے فالوور ہیں، ان کے کارکن ہیں جو بار بار قربانیاں دے کے لیڈرشپ کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان مال دولت سب کچھ تحریک کے لیے ہے، تو وہ ایک جماعت کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کیا ان کے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ اپلائی کرنا کوئی مشکل ہے؟ ظاہر ہے مجبوراً ان کو تحریک لبیک کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر تحریک لبیک خدا نخواستہ وہ طالبان والے یا تشدد کی طرف جاتی ہے یا وہ کچھ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تحریک لبیک ہوگی؟ مذہبی جماعتیں ہوگی؟ نہیں، یہ پاکستان کا موجودہ سسٹم ہوگا، یہ پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ادارے ہوں گے جتنے بھی ہیں، میڈیا ہوگا، ان لوگوں نے مل کر ایک جماعت کو، ایک حقیقت کو مجبور کر رہے ہیں اس رستے پہ چلنے کے لیے جس میں وہ نہیں چلنا چاہتے۔ تو جتنے بھی پاکستان میں ایسی کسی کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں تو زہر ہے، کوئی بھی پانی آئے نا، پانی کو آگے جو پانی کا رستہ ہے نا، اگر اس کو آپ کو روکیں گے تو پانی واپس نہیں جاتا ہے، کبھی پانی واپس نہیں ہوتا ہے، پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے۔ ہاں، جہاں سے وہ رستہ بناتا ہے اس میں آگے آبادی آ رہی ہے، فصلیں آ رہی ہیں، وہ تباہی مچاتا ہے، کیونکہ پانی نے جانا ہی جانا ہے۔ تحریک لبیک نے تو انشاءاللہ آگے جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی میڈیا، سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ یار وہ جس رستے سے آ رہی ہے، جس سسٹم کے ذریعے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو آگے ان کو اس کے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، ان کو آنے دیں، مل کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، وہ بھی پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ تو یہ لوگ خود نہیں چاہتے، کچھ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو پیچھے سے پریشر ہے، یورپی یونین سے پریشر ہے۔ اس کے اوپر میں کئی تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یورپی یونین کیوں نہیں چاہتا ہے۔ یورپی یونین نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، مسلمان ترقی کرے، اور مسلمانوں میں ان کا جو فرسٹ ٹارگٹ، جو مین مرکز ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی جو اصل طاقت ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کے علماء اکرام ہیں، جو علماء اکرام عوام میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، جذبہ ایمانی پیدا کرتے ہیں، اور کوئی بھی جنگیں ہیں وہ جذبے کے بغیر نہیں جیتی جاتی۔ 1400 سال پہلے چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہیں سب جذبے کے تحت جیتی گئی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اکثر کم ہوتی تھی، کافی کم ہوتی تھی، لیکن وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جذبہ ایمانی تھا۔ تو اب جو یہ یہود و نصارہ ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں ایک جذبہ ایمانی ختم کرو، ان کی جو بیسک طاقت ہے اس کو ختم کرو، پھر ان کا جو ہتھیار سسٹم ہے اس کو کمزور کرو، تاکہ پاکستان کو ہم نیچے دکھا دیں۔ تو یہ پورا اس میں ہمارے پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں وہ خود اس میں شریک ہیں۔ ناظرین، کسی بھی ملک کو اگر کوئی آدمی برباد کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا، اس ملک کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ مل کے اس ملک کو برباد کرتے ہیں۔ جب کس غلط راستے پہ اگر کوئی آدمی نکل جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ سسٹم ہوتا ہے، اس آدمی کی غلطی نہیں ہوتی۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ میں میرا یہی پیغام ہے کہ مرکز کا جو فیصلہ ہے وہ ہر کارکن کے لیے لازمی ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا یہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے۔ مرکز نے جو فیصلہ کر لیا ہے اور ہر کارکن کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے اور انتظار کرے کہ آگے مرکز کی طرف سے کیا لائے عمل آتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔